फंडामेंटल एनालिसिस के बिगिनर लेवल के 7वें वीडियो में तमाम साथियों का खैर मकदम है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन्वेस्टर की मेंटेलिटी के बारे में, जैसे कि इससे पहले वाले छठे वीडियो में हमने बात की थी ट्रेडर की जहनीत के बारे में, ट्रेडर की मेंटेलिटी के बारे में। जैसा कि हमने जिक्र किया कि पहले शेयर मार्केट के अंदर दो ही तरह के लोग आते हैं, एक ट्रेडर होता है और एक इन्वेस्टर होता है, और दोनों की अपनी एक अलग अलग जहनीत होती है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की ट्रेडर की जहनीत के बारे में। इसमें आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर की जहनीत के बारे में। तो पहले समझते हैं कि इन्वेस्टर कौन होता है। इन्वेस्टर वो शख्स होता है जो शेयर मार्केट में लंबे वक्त के लिए शेयर्स खरीदता है और इंतज़ार करता है कि कंपनी की तरक्की करने के और उससे मुनाफा कमाता है। जो इन्वेस्ट करता है यानी कि इन्वेस्टर जो है वो लंबी मुद्दत के लिए कंपनी के शेयर्स लेकर के बैठ जाता है। तो जैसे जैसे कंपनी तरक्की करेगी उसी तरीके से जो है कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगी, उससे उसको फायदा होगा। उसका मकसद वक्त के साथ साथ मुनाफा बढ़ाकर कमाना होता है। तो इन्वेस्टर जो होता है उसकी नज़र बड़े नफ़े पे होती है, उसको बड़ा नफ़ा चाहिए। तो बड़ा नफ़े के लिए इतना बड़ा सब्र भी चाहिए और इतना बड़ा इंतज़ार भी चाहिए। इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है और जो कंपनी उसे लगती है कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में तरक्की करेगी उसमें अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देता है। वो रोज़ रोज़ चेक नहीं करता, बस वेट और ट्रैक करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इन्वेस्टर जो है वो लंबे वक्त के लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करता है। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आनी शुरू होती हैं और वक्त के साथ साथ एक लंबे अरसे के बाद में वो इतनी आम हो जाती हैं कि हर इंसान को उसकी ज़रूरत होती है। तो इन्वेस्टर का काम भी यही है कि वो इसी तरह की कंपनियां तलाश करता है कि कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बना रही हो जिसकी मार्केट के अंदर अभी डिमांड शुरू हुई हो, और उस कंपनी के फंडामेंटल को चेक करके फंडामेंटल एनालिसिस करके उसको यकीन होता है कि मुस्तकबिल में इस प्रोडक्ट की, इस कंपनी की बड़ी तरक्की होने वाली है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी आज के दौर में हर घर के अंदर ईवी व्हीकल नहीं है, ईवी कार नहीं है, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है, लोग पसंद करने लगे हैं। तो आने वाले वक्त में ऐसी कंपनियां जो ईवी के अंदर काम कर रही होंगी या डायरेक्ट ईवी गाड़ियां बना रही होंगी या उनके पार्ट्स बना रही होंगी, तो जब ऐसा दौर आएगा कि हर घर के अंदर एक ईवी व्हीकल होगा तो उस टाइम तक वो कंपनियां बहुत तरक्की कर चुकी होंगी। इस तरह से जो है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोलर प्लेट्स है। सोलर एनर्जी का पहले रिवाज बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वक्त के साथ साथ में चीज़ें बदलती हैं। तो इन्वेस्टर जो होता है जब किसी चीज़ की तरक्की आने वाली होती है तो उसके इनिशियल स्टेज पर ऐसी कंपनियों को तलाश कर लेता है और अपना मजबूत फंडामेंटल एनालिसिस करता है और ऐसी कंपनियों में पैसा लगा करके बैठ जाता है और लंबे टाइम के लिए बैठता है। अब लंबे टाइम के लिए बैठने से फायदा ये होता है कि उसको 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना, कई हजार गुना उसको प्रॉफिट हासिल होता है। वो रोजाना के 2%, 10%, 5% पे वो नहीं खेलता। और ये एक यकीनी बात है कि जब कोई इंसान लंबे वक्त के लिए किसी चीज में इन्वेस्ट करेगा और बैठेगा तो उसको नफा हासिल होगा। तो इन्वेस्टर को मुनाफा कैसे कमाता है? वक्त के साथ साथ कंपनी तरक्की करती है, उसका प्रॉफिट भी साथ के साथ में ग्रो करता है। इन्वेस्टमेंट सही जगह पर एक बीज लगाने की तरह है, जिसका केयर करने पर वक्त के साथ ग्रो होकर वो उससे हमें फायदा हासिल होता है। शेयर्स की कीमत बढ़ने से उसे नफा हासिल होता है। अब उसकी मिसाल आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ, जैसे कि जैद और हामिद, ये दो दोस्त हैं। इन दोनों दोस्तों ने कहा कि चलो भाई हम पैसा मार्केट में पैसा लगा करके पैसा कमाते हैं। तो जैद ने क्या किया कि उसने अपना कुछ पैसा अमाउंट उसने इकट्ठा किया और उसने उससे एक ठेला खरीदा और ठेला खरीद करके उसने फ्रूट मंडी में जा करके वहाँ से आम खरीदे और आम जो है ला करके
اپنے لوکل مارکیٹ کے اندر بیچنے شروع کیے۔ اب زید روزانہ ہول سیل مارکیٹ جاتا، فروٹ منڈی جاتا، وہاں سے اپنا ٹھیلا آموں سے بھر کے لاتا اور شام تک بیچتا۔ تو زید نے اپنا اماؤنٹ ٹھیلے میں، آم میں اور ٹھیلے میں ضرورت آنے والی جو آئٹمس میں، اس میں جو ہے وہ انویسٹ کیا۔ اب اس کے ذریعے سے وہ روزانہ اپنا 1%، 2%، 3% جو بھی اس کو نفع حاصل ہوتا ہے وہ روزانہ کما لیتا ہے۔ دونوں نے پروگرام بنایا کہ بھئی ہم جو ہے 10 سال تک یہ کاروبار کریں گے۔ تو زید اپنا روزانہ جو ہے فروٹ منڈی سے فروٹ لے کے آتا ہے اور اپنے ٹھیلے پہ بیچ دیتا ہے۔ دوسری طرف حامد نے کیا کیا کہ حامد نے جو ہے جو پیسہ اس کو زید کے ساتھ میں مارکیٹ میں لگانا تھا، حامد نے اتنے پیسے کے آم کے پودے خرید لیے اور اس نے اس آم کے پودوں کو ایک باغ لگایا اور باغ لگا کر کے جو ہے وہ اپنا بیٹھ گیا۔ اب وہ روزانہ جو ہے اس کو باغ میں جانے کی ضرورت نہیں، روزانہ باغ کو پودوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، گاہے بگاہے جاتا، ان میں پانی ڈال کے آ جاتا اور ہلکی پھلکی ان کی اپنی دیکھ بھال کرتا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، روزانہ جو ہے حساب سے حامد کے پودے بڑھتے چلے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ چھوٹے پودے بڑے آم کے درخت بن گئے، اور آم کے درخت بننے کے بعد میں اب حامد کے پاس میں ایک عرصے کے بعد میں پورا ایک آم کا بہت بڑا باغ موجود تھا، جس میں بہت سارے پیڑ موجود تھے اور ان بہت سارے پیڑوں پر ڈھیر سارے آم موجود تھے۔ تو اب یہ اتنے عرصے کے بعد میں حامد کا جو کاروبار تھا، حامد نے انویسٹمنٹ کیا تھا، تو آج حامد جو ہے چند پیسے انویسٹ کر کے اور ایک عرصے کے بعد میں صبر کے ساتھ میں بیٹھنے کے بعد آج وہ ایک آم کے پورے باغ کا مالک تھا۔ اب وہ جو آم بیچے گا تو وہ کلو کے حساب سے نہیں بیچے گا، بلکہ جو ہے وہ منوں اور ٹنوں کے حساب سے بیچے گا۔ اب اس کے جو انویسٹمنٹ تھا، اب اس سے جو آم اس کو حاصل ہوں گے، اس کو اب منوں ٹنوں کے حساب سے آم حاصل ہوتے رہیں گے۔ تو اتنے عرصے کے بعد میں صبر کرنے کے بعد میں اب حامد کو جو نفع حاصل ہو رہا ہے وہ ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ وہ لاکھوں میں ہے۔ اس کے بالمقابل زید نے پیسہ لگایا تھا، لیکن زید جو ہے اپنا نفع روزانہ وہ ہزاروں میں گنتا ہے اور اسی سے اپنا جو ہے کام چلاتا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ٹریڈنگ میں اور انویسٹمنٹ میں۔ تو انویسٹر جو ہوتا ہے ایسے لمبے وقت کے لیے اچھی کمپنیوں میں چند اسٹاک خرید کر کے اس میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب دھیرے دھیرے ترقی کرتی ہے کمپنی تو اس کو بڑا نفع ہوتا ہے۔ آپ اگر جو ہے 2-3 سال کا وقت گزاریں گے شیئر مارکیٹ کے اندر تو آپ کو بہت ساری ایسی کمپنیاں مل جائیں گی کہ جب آپ ابھی انیشیل اسٹیج پر ہیں، جن کے اسٹاکس کی پرائز کسی کی جو ہے وہ 500 کے اندر ہے، کسی کی جو ہے 100 کے اندر ہے، کسی کی 200 کے اندر ہے، تو 2-3 سال کے بعد میں یہی اسٹاک جب 2000 پر پہنچیں گے، 3000 پر پہنچیں گے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ارے یار جو ہے یہ تو میں نے کتنا جو ہے بڑا چانس مس کر دیا، اس میں اگر میں اتنے پیسے لگا کے بیٹھ جاتا تو آج اتنا نفع ہو جاتا۔ تجربے کے طور پر کتنی کمپنیاں ایسی ہیں جو میرے سامنے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے ان اسٹاک کے اندر جب ہم شیکولوجی کے چارٹ بناتے تھے تو اس وقت جو اسٹاک کی پرائس جو ہے 200 روپے تھی، 150 روپے تھی، 250 روپے تھی، وہ چارٹ آج بھی جو ہے ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں، اور ہماری آئی ڈی میں ٹریڈنگ ویو پر جب وہ ان کمپنیوں کو کھولتے ہیں تو وہ ہوم ورک والے چارٹ جو ہے موجود ہیں۔ لیکن 2-3 سال کے اندر وہی کمپنیاں اتنی گرو کر گئی، ان کا جو 200%، 300% ان میں ایک گروتھ آ گئی۔ بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں، دسیوں کمپنیوں کے نام جو ہے ایسے ہیں جن میں مستقل ہم ٹریڈنگ بھی کرتے رہے لیکن ہم نے انویسٹمنٹ نہیں کیا، اور آج ان کی کمپنیوں کی پرائز جو ہے وہ 2000، 2500، 3000 پہ پہنچی ہوئی ہے، جبکہ چند سال پہلے ہم ان کو جو ہے 200-300 روپے کے کرنٹ پرائز پر ہم اس کے چارٹ بنایا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو میرے بھائی بڑا پیسہ جو ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ سے حاصل ہوتا ہے، اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بڑا صبر چاہیے، بڑا وقت چاہیے، اور بہترین فنڈامنٹل انالیسس چاہیے، جو ہم ان تمام ویڈیوز کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ایسی کمپنیاں کو تلاش کرنا جو ابھی ترقی کے راستے پر چلنی شروع ہوئی ہیں، یا ترقی کے راستے ان کے سامنے جو کھلے ہوئے ہیں، تو ایسے کمپنیوں کو ہم تلاش کریں گے
اور ان میں ہم پیسہ لگائیں گے، چاہے ہم بہت بڑی زیادہ کوانٹٹی نہ خریدیں، اپنے بجٹ کے حساب سے ہم تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی خریدیں، لیکن یہی تھوڑی کوانٹٹی بھی جب آپ کو کئی ہزار گنا میں، 500 گنا میں جب آپ کو ریٹرن ملے گا، تو آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی یہ ہے بڑا پیسہ انویسٹمنٹ سے ہی بنتا ہے۔ تو شیئر مارکیٹ کے اندر انویسٹر یہی کرتا ہے کہ اچھی کمپنی تلاش کر کے ان میں لمبے ٹائم کے لیے انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو انویسٹر کا پلان کیا ہوتا ہے کہ کتنے ٹائم کے لیے پیسہ لگانا ہے۔ تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ چند ہفتوں مہینوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سالوں کا حساب ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنا پیسہ لگانا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے سارا پیسہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں لگا دیا، اس کے بعد آپ خالی ہاتھ ہو گئے، نہیں، آپ کو اپنے پیسے کے بارے میں بھی پلاننگ کرنی ہوگی کہ اتنا پیسہ میرے پاس میں اپنا ہے، جس کو اگر میں 2 4 5 سال کے لیے مارکیٹ میں لگا کے چھوڑ دوں تو میری روزمرہ کی زندگی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایسا پیسہ آپ کو لگانا ہے۔ انویسٹمنٹ میں کبھی بھی غلطی یہ نہ کریں کہ ہم کسی سے ادھار پیسہ لے کر کے یا کسی دوسرے کا پیسہ لگا دیں، نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کتنے لمبے ٹائم کے لیے مجھے انویسٹمنٹ کرنا ہے، اور انویسٹمنٹ کا اصلی مزہ 2 4 5 سال کے بعد ہی آتا ہے، اس سے پہلے اتنا خاص آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کہ میں نے مثال دی کہ حامد نے آم کا باغ لگایا، تو آم کا باغ کے جو ہے وہ فوراً آم نہیں دیتا، بلکہ کتنے سالوں تک تو جو ہے وہ پودا ہی رہے گا، اور کب وہ درخت بنے گا۔ ہاں، لیکن جس وقت جو ہے وہ حامد کے پودے جو درخت بن گئے، اس کے بعد دیکھو تو حامد کے پاس میں آموں کی جو ہے ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہی انویسٹمنٹ میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں وقت کی تحدید بھی کرنی ہوگی کہ ہم کتنے لمبے ٹائم تک اس پیسے کو چھوڑ سکتے ہیں، اور کتنا پیسہ ہم اس میں لگا سکتے ہیں۔ اپنا پیسہ لگانا ہے، کسی کا ادھار لے کر کے پیسہ نہیں لگانا۔ اور سب سے اہم چیز کہاں پیسہ لگانا ہے، تو جس کمپنی کے فنڈامنٹل اچھے ہوں وہیں پر ہمیں پیسہ لگانا ہے۔ اور ایک اہم پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کب پیسہ لگانا ہے۔ کسی بھی کمپنی کا جو شیئر ہوتا ہے، جو اسٹاک پرائس ہوتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمپنی کے کاروبار کے ساتھ ساتھ میں اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ کوئی بھی شیئر کرنٹ پرائس کے حساب سے کبھی مہنگا نہیں ہوتا، اور ہمیشہ کبھی جو ہے وہ سستا نہیں ہوتا۔ تو فنڈامنٹل انالیسس کے ذریعے سے آپ سیکھیں گے کہ کس کمپنی کا شیئر کس وقت میں جو ہے سستا مل رہا ہے اور کس وقت میں مہنگا مل رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ تلاش کرنا ہوگا کہ اچھی کمپنیاں دیکھ کر کے پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت میں ہمیں اچھی کمپنی تو مل گئی، لیکن کیا اس وقت میں اس کا جو شیئر پرائس ہے وہ خریدنا جو ہے وہ کے اعتبار سے وہ سستا ہے یا مہنگا ہے۔ اگر اچھی کمپنی آپ نے تلاش کر لی اور آپ نے اسٹاک پرائس جو اس کا مہنگا تھا اس کی اپنی اصلیت کے حساب سے آپ نے اس وقت خرید لیا، تو بھی آپ کو جو ہے زیادہ منافع نہیں ہوگا۔ تو فنڈامنٹل انالیسس سیکھ کر کے آپ کو اچھی کمپنیاں تلاش کرنی ہے، اور اس کے بعد میں یہ دیکھنا ہے کہ ان کمپنیوں کے شیئر کو ہم کو کب خریدنا ہے، کب اس میں پیسہ لگانا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مینٹلٹی ہوتی ہے ایک انویسٹر کی۔ انویسٹر اس طرح سے لمبے وقت کے لیے سوچتا ہے، لمبا جو ہے کاروباری ہوتا ہے، اور اس وقت کے اس طرح سے اگر آپ انویسٹر بنیں گے تو آپ کو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ 2 4% کا نہیں، بلکہ آپ کو جو ہے 200%، 300%، آپ ہزاروں % کی بھی امید لگا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی مینٹلٹی، آپ کی ذہنیت انویسٹر والی ہونی چاہیے۔ اگر انویسٹر والی ذہنیت آپ کی نہیں ہوئی تو آپ کو تھوڑا سا نفع دیکھتے ہی لالچ آ جائے گا، اور آپ اس اسٹاک سے جو ہے باہر نکل جائیں گے، آپ اس کو بیچ دیں گے، اور بعد میں جب 2 4 سال کے بعد میں جب وہ کئی ہزار گنا اوپر جائے گا تو آپ کو صرف حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور انویسٹمنٹ میں روزانہ چارٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈیلی ٹائم فریم پر انویسٹمنٹ والا اسٹاک کبھی نیچے آئے گا، کبھی اوپر آئے گا، کبھی آپ کا جو انویسٹمنٹ جو ہے وہ مائنس میں چلا جائے گا، کبھی جو ہے اس میں گرین میں آ جائے گا، کبھی پلس میں جائے گا۔ تو اس کی ٹینشن نہیں کرنی ہوتی۔ اسٹاک پرائس کہیں بھی جائے، اوپر جائے نیچے جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ مارکیٹ میں نفٹی اوپر جا رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، انویسٹر کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ بس وہ تو جو ہے دیکھتا ہے کہ کمپنی کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں باقی رہنی چاہیے۔ جیسا کہ
حامد نے باغ لگایا اور حامد باغ کو روزانہ نہیں دیکھتا، اپنے کبھی کبھی جا کر کے دیکھ لیتا ہے، تو اور اس کے بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کا باغ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ ایسے ہی انویسٹمنٹ میں بہت ہو گیا تھا، ہم نے بھائی کوارٹرلی ریزلٹ چیک کر لیا کمپنی کا، اینول رپورٹ اس کی پڑھ لی، تو اینول رپورٹ سے پتہ چل جائے گا ہاں بھائی کمپنی ابھی ترقی کی طرف چل رہی ہے، زیادہ گڈھے میں نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے صرف اتنا دھیان دینا ہوتا ہے، بے فکری کے ساتھ میں اچھی کمپنیوں میں پیسہ لگا کر کے بیٹھ جائیں اور آپ سکون سے بیٹھے رہیں، آپ کا پیسہ ترقی کرتا رہے گا۔ یہ ہوتی ہے ایک انویسٹر کی ذہنیت۔ اگر آپ کو جو ہے پیسہ کمانا ہے انویسٹمنٹ کر کے، تو اس سے پہلے آپ کو یہ ذہنیت ڈیولپ کرنی پڑے گی۔ جب آپ کی یہ ذہنیت بن پائے گی تبھی آپ لمبے وقت کے لیے شیئر مارکیٹ کے اندر پیسہ لگا پائیں گے اور اس سے نفع حاصل کر پائیں گے۔ تو لہٰذا بنے رہیے ہمارے ساتھ میں۔ ہم نے یہ ٹریڈر اور ذہنیت کو، مینٹلٹی کو دونوں اینگل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ جو ہے ٹریڈر ہیں تو آپ اپنی ٹریڈنگ پر توجہ دیجیے، اور اگر آپ انویسٹر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے فنڈامنٹل انالیسس کے اس سفر میں۔ آگے انشاءاللہ اور جو ہے کام کی چیزیں، ہم کو جو فنڈامنٹل انالیسس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہم دھیرے دھیرے ان کو سیکھیں گے، تفصیل سے سیکھیں گے۔ آپ ویڈیوز دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ میں بنے رہیے۔